नावल का नाम नौलखी कोठी मुसन्नफ अली अकबर नातिक किस्त नंबर 29 जुज़ नंबर 49। तकसीम के बाद फजलुद्दीन का काम काफ़ी बढ़ गया था। उसकी ड्यूटी लाहौर रेवेन्यू बोर्ड में एक तहसीलदार के साथ लग चुकी थी, जिसका काम मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए उनकी जायदादों का जायज़ा लेना और मशरक़ी पंजाब या इंडिया के किसी भी इलाके से आने वालों की मलकियत के गोशवारों की जांच पड़ताल और उनकी पाकिस्तान में अलाटमेंटों का बंदोबस्त करना था। ये बात ठीक थी कि अकेले फजलुद्दीन या तहसीलदार गुलजार मोहम्मद का काम नहीं था, बल्कि इस काम पर बहुत से सरकारी मुंशी, क्लर्क और अफसर लगे हुए थे और पिछले कई महीनों से कैंपों में बैठे हुए लोगों को आबाद कर चुके थे। लेकिन फजलुद्दीन ने इस काम में दिन रात एक कर दिया था। उसके ज़िम्मे दो ड्यूटियां थी। एक तो कैंपों में जाकर लोगों की हकीकी जायदादों के बारे में उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछगिछ करके सही रिकॉर्ड दस्तयाब करना, और दूसरा जाली कागजात को असल कागजात से अलग करके बिल्कुल सही सूरत हाल तहसीलदार तक पहुंचाना। फिर तहसीलदार गुलजार मोहम्मद के हुक्म से हतमी फैसला के तहत किसी की जायदाद की अलाटमेंट के कागजात तैयार करना थे। पहले 2-4 हफ्ते ये काम इंतहाई ईमानदारी और तनदही से जारी रहा, लेकिन इस काम में मेहनत बड़ी पड़ती थी और वक्त का भी बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए उसको मुख्तसर कर दिया गया और लोगों को जान पहचान, रिश्वत और असर व रसूख के ज़रिए ही डील किया जाने लगा। फिर ऊपर से बहुत सी सिफारिशात शामिल होने लगीं। बल्कि फजलुद्दीन ने बाज़ जगह जब उसके भेजे हुए कागजात के बिल्कुल बरअक्स फ़ाइलों में दर्ज जायदाद और अलाटमेंट के गोशवारे देखे तो वो सोचने पर मजबूर हो गया कि ये कैसे हो सकता है। इस सिलसिले में एक ही ख़ानदान के कई कई केस तैयार करके उनको मुख्तलिफ जगहों पर अलाटमेंट कर दी जाती, या लाहौरियों और मुकामी लोगों की औलादों को मुहाजिर करार देकर उनकी मलकियतों के जाली कागजात तैयार करके उनके नाम खाते खोल दिए जाते। शुरू में फजलुद्दीन को ये काम बहुत अजीब लगा, लेकिन जब गुलजार मोहम्मद ने फजलुद्दीन को समझाया और बताया कि ये सब उनको खुदा दे रहा है, हम कौन होते हैं किसी को जायदाद या ज़मीनों के मलकियती हकूक़ देने वाले, हम तो सिर्फ दरमियान में एक वसीला हैं। इसी बहाने हमें भी खुदा नवाज रहा है, और सच पूछो तो खुदा ने मुहाजिरीन पर अजाब नाजिल किया है, वरना उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता था। मौलवी होते हुए तुम्हें तो इन बातों का मुझसे भी ज़्यादा पता है, चुनाचा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, और जो कुछ हो रहा है उस पर फर्मा बरदारी से अमल करते रहो, वरना किसी भी वक्त नौकरी ही से फारग कर दिए जाओगे। इस तरह फजलुद्दीन को तहसीलदार की ये बात समझ में आ गई। फिर तो उसके यहाँ भी चंद दिनों में अल्लाह का इतना फजल हो गया कि उसे अपने मकान में ये फजल रखने की भी जगह ना बची। मौलवी फजलुद्दीन ने भी अपनी बीवी, माँ और सास के नाम कई कई अलाटमेंटों के कागजात तैयार करके माल रोड पर एक दुकान, मॉडल टाउन में एक कोठी, रीगल चौक में एक मकान, एक आटे की मिल, शाह आलमी में अलाट करा ली। इसके अलावा 100 एकड़ ज़मीन भी ठोकर के करीब ही जीटी रोड के साथ रखवा ली। तहसीलदार ने तो फजलुद्दीन को और भी कहा था, लेकिन उसने इतने को काफ़ी समझा। हालांकि वो जानता था तहसीलदार गुलजार मोहम्मद और दूसरे अफसर क्या कुछ कर रहे हैं। इन सब अफसरों और सियासतदानों ने अपने और अपने रिश्तेदारों को 4-5 नस्लों तक मुआशी फ़िक्र से आज़ाद कर दिया था। फजलुद्दीन के इस अमल से एक और भी फ़ायदा हुआ कि उसके एक ख्वाब की तकमील होती नज़र आ रही थी। उसे अपने बेटे नवाजुल हक और बेटियों की तालीम के लिए अखराजात पूरे करने में कोई रुकावट नहीं थी। नवाजुल हक अभी छोटा था, लेकिन मौलवी फजलुद्दीन ने सोचा ये जायदाद उसके लिए एक किस्म का महफूज बैंक अकाउंट है। हर चंद फजलुद्दीन चाहता था सतलुज के किनारे पर भी 2-2.5 हज़ार एकड़ ज़मीन अलाट करवा ले, जहाँ से उसका असली वतन जलालाबाद पड़ता था। लेकिन वहाँ एक ख़राबी पैदा हो गई कि उसे ज़्यादातर फ़ौज के कंट्रोल में दे दिया गया। लिहाजा फ़ैसला दूसरे हाथों में चले जाने से फजलुद्दीन की ये तमन्ना बर न आई। अलबत्ता उसकी जन्मभूमि ज़िला कसूर के चक राड़े के पास उसने काफ़ी सारी ज़मीन अपने बेटे के कागजात तैयार करा के उसके नाम करवा ली, जो इतनी ज़्यादा थी कि जब वो चक राड़े में रोटियां मांगा करता था उस वक़्त उस गांव के लोगों की सारी ज़मीन मिला के भी इतनी नहीं बनती थी। फजलुद्दीन ने सोचा खुदा कितना मेहरबान और कारसाज है, उसे बैठे बैठाए इतना अमीर बना दिया।
فضل الدین نے پچھلی پوری زندگی پر نظر ڈالی کہ اس نے کون سا اچھا کام کیا ہے جس کی بنا پر خدا نے خوش ہو کر اتنی دولت نواز دی ہے۔ جب اسے اپنی ذات سے کوئی کارنامہ برآمد نہ ہوا تو فضل الدین نے خیال کیا لازمی اس کے والد مولوی کرامت کے ہاتھوں ضرور کوئی نیکی ایسی سرزد ہوئی ہے جس کا اسے یہ صلہ ملا ہے۔ تقسیم کے بعد آبادکاری کا یہ سلسلہ تقریباً 2 سال تک چلتا رہا اور اسے کام سے ہٹ کر کان کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ فضل الدین نے دن رات ایک کر دیے۔ اس عرصے میں اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بھی پیدا ہو گئے۔ ہر شہر اور قصبے میں واقف کار نکل آئے۔ جن لوگوں کو آباد کرنے میں مولوی فضل الدین کا ہاتھ تھا وہ ویسے بھی اس کے معتقد بن گئے تھے، لیکن فضل الدین کی ذات میں ایک طرح کی انکساری پھر بھی رہی۔ شاید یہ وجہ تھی کہ فضل الدین کو ابھی اپنی دولت کا احساس نہیں تھا۔ اس بات کو لوگ مولوی صاحب کی فروتنی اور عاجزی سمجھ کر اس کی ذات کے اور بھی قائل ہوتے گئے۔ جب تقسیم کے 15ویں سال وہ خانہ کعبہ سے حج کر کے لوٹے تو ان کا دل اور بھی ملائم ہو گیا۔ اب وہ کافی تھک چکے تھے اور سارا دن دفتر میں کام نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے بھی اس کے ساتھ کے کئی لوگوں نے اپنے کاروبار شروع کر دیے تھے، کیونکہ تقسیم کے فوراً بعد خدا نے ان کو جتنا کچھ دے دیا تھا اس کے بعد نوکری کی تنخواہ اونٹ کے منہ میں زیرے سے زیادہ نہیں تھی۔ اور فضل الدین نے واقعہ دیکھا تھا، ان لوگوں نے کاروبار اور تقسیم کے وقت کی جائیدادوں سے مزید اتنا کما لیا تھا جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انہوں نے بھی نوکری چھوڑ دی اور ریگل چوک والے مکان میں اٹھائے۔ یہ مکان 15 مرلے کی ایک عمدہ حویلی تھی جس میں آسائش کا ہر سامان موجود تھا۔ باقی کے مکان اور جائیدادیں ٹھیکے اور کرایہ پر چڑھا دیں۔ ویسے بھی اب اسے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کے لیے وقت درکار تھا جو دفتر کی مصروفیات سے نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ نواز الحق کو اس نے کسی طریقے سے ایچیسن کالج میں داخل کرا دیا تھا جو بہت اچھی کارکردگی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ مولوی فضل الدین اب حاجی مولانا فضل الدین خان کہلوانے لگا۔ داڑھی بھی اچھی اور نفیس طریقے سے مزید بڑھا لی تھی۔ تعویذ داغا تو پہلے بھی کر لیتے تھے لیکن مکہ سے آنے کے بعد باقاعدہ مرید بنانا شروع کر دیے۔ پیسوں اور روپوں کی اللہ کے فضل سے کمی نہیں تھی، اس لیے کسی سے کچھ نظر نیاز نہیں لیتے تھے۔ زبردستی کوئی دے دیتا تو رکھ لیتے اور اس کے عوض سرکاری کلرکوں یا افسروں سے اس مرید کا کام کروا دیتے، بلکہ یہ نیاز بھی تھوڑی بہت خود رکھ کر تاکہ مرید کا دل نہ ٹوٹے، باقی انہی سرکاری افسروں کو دے دیتے کہ انہیں خود اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ محکمہ مال والے چونکہ سب لوگ مولانا حاجی فضل الدین سے واقف تھے، اس کی عزت کرتے تھے اور ان پر ان کو اعتماد بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے آہستہ آہستہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا اگر کسی نے لاہور کے محکمہ مال سے کام نکلوانا ہے تو وہ حاجی صاحب سے رابطہ کر کے ان کا مرید ہو جائے۔ اس دور میں ان کی عزت بہت زیادہ بڑھ گئی اور زبردستی کی پیش کی ہوئی نیازیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ان کا بڑا حصہ سرکاری افسروں اور کلرکوں کو بانٹ کر بھی ایک کثیر رقم فضل الدین کو بچ جاتی، جس سے وہ مسجدوں، مدرسوں اور کئی خیراتی اداروں کو بھی دے دیتا۔ پھر بھی اس کے گھر کے تمام اخراجات اسی آمدن سے پورے ہونے لگے اور جائیداد کی کمائی پوری کی پوری بچنے لگی۔ مولوی صاحب پر اللہ کے اسی فضل کی وجہ سے ان کی بیٹیوں کے بڑے بڑے گھروں سے رشتے آ گئے جو امیر کبیر خاندانی ہونے کے ساتھ شریف، ایماندار اور پابند شرع و صوم و صلات بھی تھے۔ ان خاندانوں میں رشتہ داریوں کی وجہ سے حاجی مولانا فضل الدین کا خاندان ایک دم بہت وسیع ہو گیا اور وہ ان سب لوگوں کے درمیان نہایت معزز اور پروقار بزرگ کی حیثیت اختیار کر گئے۔ حتیٰ کہ 1980 کی ایک صبح 61 برس کی عمر میں مولانا حاجی فضل الدین دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اس عرصے میں ان کا بیٹا نواز الحق سول سروس میں آ چکا تھا، بلکہ تحصیلدار کے عہدے پر بھی کام کر رہا تھا۔ جنازے میں ہزاروں ہی لوگوں نے شرکت کی، حتیٰ کہ جنازگاہ میں کھڑے ہونے کو بھی جگہ نہ ملی۔ جنازے میں زیادہ تر اس کے بیٹے نواز الحق صاحب کے جاننے والے تھے یا اس کی بیٹیوں کے خاندانوں کے جاننے والے اور کولیگ یا متحد تھے۔ جز نمبر 50۔ ولیم کو امید تو نہیں تھی کہ پاکستانی گورنمنٹ سول سروس میں اس کی خدمات قبول کر لے گی، مگر اس نے سوچا درخواست دینے میں کیا حرج ہے۔ اگر گورنمنٹ اس کی درخواست قبول کر کے اسے ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر برقرار رکھتے ہوئے وسطی پنجاب میں نوکری دے دیتی ہے تو ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ کیتھی اور بچوں کو واپس بلا لے گا، پھر دونوں مل کر بیٹے اور بیٹی کے ساتھ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں گے اور اپنے اوپر باتیں بنانے والوں کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہو جائے گا۔
جنہوں نے انگلستان جا کر پب چلائے، دکانیں کھول کر بنیا گیری کرنے لگے، حتیٰ کہ ٹیکسیاں تک چلانی شروع کر دیں۔ درخواست دینے کے بعد ولیم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہا تھا۔ اس نے ان نوابوں سے لے کر دیسری افسروں تک سب کو اپنی سفارش کے لیے رابطہ کر لیا جن کو ولیم نے یا اس کے باپ نے کسی طرح کا کچھ فائدہ پہنچایا تھا۔ انہوں نے ولیم کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ہر حالت میں اسے پاکستان کی سول سروس میں جگہ دلوائیں گے، چنانچہ کسی قسم کی فکر نہ کرے۔ ان افسروں میں کئی ولیم کی کوٹھی پر بلا ناغہ آنے جانے بھی لگے تھے۔ اس دوران منہ سے مانگ مانگ کر ولیم کی کئی قیمتی چیزیں ہتھیا لیں۔ ان لوگوں کے وعدوں کی وجہ سے ولیم کئی دنوں تک یہی سوچتا رہا۔ اس کی درخواست پر غور کیا جا رہا ہے، جیسا کہ چیف سیکرٹری آفس میں کام کرنے والے ایک کمشنر نے اسے بتایا تھا۔ چنانچہ وہ اس سلسلے میں خیالی پلاؤ پکاتا رہا۔ دراصل ولیم نے گورنمنٹ پاکستان کو درخواست اسی خیال کے پیش نظر گزاری تھی کہ وہ کچھ دنوں تک کسی امید کو قائم رکھ سکے تاکہ اسے ایک دم بے دست و پا ہونے کا دھچکا نہ لگے۔ پھر اگر درخواست رد بھی ہو جائے تو اتنے دنوں میں اپنی طبیعت بحال کر چکا ہوگا اور زیادہ دکھ نہیں ہوگا۔ پھر اسے ذہن کے کسی گوشے میں امید بن جاتی، کیونکہ درخواست دینے کے ساتھ ہی اس نے حکومت پر یہ واضح کر دیا تھا وہ خود کو پاکستان کا شہری تصور کرتا ہے، لہٰذا جس طرح وکٹوریہ دور کے مقامی لوگوں کی نوکریاں آزادی کے بعد بحال ہیں ویسے ہی اسے بھی برقرار رکھا جائے۔ اس کا انگلستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ درخواست ولیم نے چیف سیکرٹری پنجاب کو دی تھی، جسے پنجاب کی بیوروکریسی کی قسمت کے فیصلے کرنے کا مکمل اختیار تھا۔ چیف سیکرٹری نے بالآخر اپنے اختیارات کو بروکار لاتے ہوئے ولیم کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور یہ فیصلہ ولیم کے چیف سیکرٹری کے حضور درخواست دینے کے 3 ماہ بعد ہوا۔ یہ نومبر کی ایک شام تھی، جس نے آغاز نومبر کی شاموں کے سکوت میں کبھی دل کے اداس اور خاموش گیتوں کو محسوس کیا ہو۔ وہ خوب سمجھ سکتا ہے اس وقت ولیم کی کیا کیفیت تھی۔ ہلکی ہلکی سردی میں خوشگوار موسم اداس اور ٹھہری ہوئی کیفیتوں کی کہانی سنا رہا تھا، اور شام کے دھندلکے میں سارے دن کے تھکے ہارے پرندے ڈارے باندھ کر اکاڑا کے جنوب میں واقع پپلی پہاڑ کے جنگلوں کی طرف جا رہے تھے۔ ولیم نے جب کیتھی اور بچوں کو رخصت کیا تھا اس وقت جذبات کا اتنا بہاؤ تھا کہ زیادہ پرواہ نہیں کی تھی، لیکن اب جب کہ اسے بچوں کے ساتھ انگلستان گئے 6 ماہ ہو چکے تھے تو ولیم کو اداس کر دینے والے باغوں میں گرے سبزوں کے موسم رہ رہ کر کیتھی اور بچوں کی یاد دلا رہے تھے۔ ولیم نے کبھی نہیں سوچا تھا اکاڑا کے علاوہ اس کا گھر کہیں اور بھی ہے، نہ ہی آج اس کے دماغ میں اکاڑا کے لیے اجنبیت پیدا تھی، بلکہ اس کے خیال میں اسے ان انگریزوں پر تعصب تھا جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور انگلستان کی غیر زمین پر جا بسے تھے، جہاں کی اب نہ تو مٹی انہیں پہچانتی تھی اور نہ موسم ان کے اپنے رہے تھے۔ لیکن اتنا ضرور تھا کہ اب وہ اپنے انگریز دوستوں اور بیوی بچوں کے بغیر ایسا خلا محسوس کر رہا تھا جو کسی کے دل میں اپنوں کے بچھڑ جانے سے محسوس ہوتا ہے جب وہ کہیں پردیس میں چلے جائیں۔ ولیم نے سوچا اگر وہ یہاں ہوتے تو کس قدر لطف سے زندگی بسر کرتے۔ یہاں نہ پیسوں کی کمی ہوتی، نہ انہیں کمانے کی فکر ہوتی۔ وہ دن رات باغوں میں گھومتے، رنگا رنگ کے پھلوں کا رس پیتے، نہروں کے کناروں پر بھاگتے اور چہلے کرتے۔ کاش کیتھی کو سمجھ آ جاتی اور وہ یہاں سے نہ جاتی، مگر اب وہ کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ جلدی سے اس کے حق میں فیصلہ آ جائے۔ ولیم ہاتھ میں چھڑی تھامے اور کنٹوپ سر پر جمائے انہی سوچوں میں گم ساکت کھڑے درختوں کی خوشبوئیں لیتا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ مزارع اپنے کام میں مگن ولیم کی گنگناہٹ سن رہے تھے، یہی مزارع جو اس تنہائی میں ولیم کو بہت عزیز تھے، اسی طرح جیسے اب وہ اس کی زندگی کا حصہ ہوں۔ وہ ان سے حساب کتاب میں بھی سختی نہیں کرتا تھا اور کئی ایسی باتیں نظر انداز کر جاتا جو اس کی ذات کو معاشی نقصان سے دوچار کر سکتی تھی۔ اسی اداس حالت میں اپنے کھیتوں، درختوں اور پرندوں کی اڑانوں کو دیکھتے ہوئے وہ ٹہل رہا تھا کہ اس کے منشی نے آ کر اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر دے دیا اور کہا ان کے نام یہ خط پنجاب سیکرٹریٹ سے آیا ہے۔ ولیم نے خط لے کر اسے کھولا کہ اپنی قسمت کے فیصلے کو پڑھ سکے۔ جو لکھا تو انگریزی میں تھی لیکن اس پر دستخط دیسی حکمران کے تھے۔ خط پڑھتے ہی ولیم ساکت کھڑا رہ گیا۔ چیف سیکرٹری کی طرف سے ولیم کو 2 ٹوک لکھا گیا تھا کہ فی الحال آپ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، اس لیے آپ کو بطور ڈپٹی کمشنر خدمات سونپنا کسی طرح ممکن نہیں۔ اس کے لیے سردست غور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اول آپ کو چاہیے تھا پاکستان کی شہریت حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو درخواست دیتے،
آپ کو خود یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں کہ آپ نے انگلستان کی بجائے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی ہے اور یہاں کی شہریت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ اختیار صرف گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، لہٰذا اس بارے میں آپ متعلقہ محکمے کو درخواست دیں۔ یہ فیصلہ ہمارا امیگریشن ڈپارٹمنٹ کرے گا۔ دوم یہ کہ جب آپ یہاں کے شہری ثابت نہیں ہوتے تو ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر برقرار رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولیم خط پڑھ کر کچھ دیر کے لیے پریشان کھڑا رہا۔ خط کا پورا انداز واضح، دو ٹوک اور برٹش بیوروکریسی کی عین بہ عین نقل تھا، گویا چیف سیکرٹری نے انہی کا تیر اس کی طرف پلٹ دیا تھا۔ ولیم کی نظر میں ایک دم اپنی افسری کے کئی واقعات یاد آنے لگے، جس میں وہ بھی دیسی لوگوں کی درخواستوں پر کچھ اس قسم کے دو ٹوک احکامات صادر کرتا تھا اور دوبارہ نظر ثانی کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتا تھا۔ اب اسے محسوس ہوا دو ٹوک فیصلے دینے میں درخواست گزار کا کلیجہ کیسے پھٹتا ہے۔ ولیم خط پڑھتے ہی، جس کا اسے اس طرح کا اندازہ ہی نہیں تھا، سٹ پٹا گیا اور ان سب لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا جنہوں نے اسے لمبے لمبے وعدے دیے تھے اور ان کے عوض ولیم سے کئی قسم کا مال بھی لوٹ لے گئے تھے۔ اسے یقین تھا یہ لوگ اس کو ایڈجسٹ کرا دیں گے، مگر چیف سیکرٹری پنجاب کے اس جواب سے ظاہر تھا کہ یہاں تو کسی نے اس سے کہنے کی زحمت نہیں کی، اگر کسی نے کہا بھی تھا تو اس کے خلاف۔ وہ یہی کچھ کافی دیر کھڑا سوچتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا۔ ولیم کو اس وقت درخواست کے رد ہونے کا غم نہیں تھا، بلکہ اس سبکی کا غصہ تھا جو اس طرح کی توہین میں اس پر نازل ہوئی تھی۔ ولیم نے سب مزاروں کو وہیں پر چھوڑا اور جلدی سے کوٹھی میں داخل ہو کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ بیڈ پر لیٹ کر گزرے موسموں کی یادوں میں کھو گیا اور ہر واقعے کے یاد آنے کے بعد موجودہ حکمرانوں پر لعنت کرتا، جن کے پاس اکڑ تو آ گئی تھی لیکن انتظامی معاملات سے مکمل طور پر کٹے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر ایک نئی کوشش کے متعلق سوچنے لگا، جس کی فکر چیف سیکرٹری نے اس کے پیٹے ڈال دی تھی۔ اس کے بعد کافی دن اسی غور و فکر میں گزار دیے کہ وہ اپنی شہریت کی درخواست پاکستان امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو دے یا نہ دے۔ اگر درخواست دینے کے بعد بھی یہی حشر ہوا تو اس کو اس فارم، کوٹھی اور تمام جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ ولیم نے سوچا وہ کسی وکیل سے رجوع کرے، مگر پھر اس خیال سے کام کر رہ گیا کہ یہ وکیل لوگ بھی تو دیسی ہیں، اگر ان کے جی میں کچھ لالچ پیدا ہوا تو معاملہ جو کل خراب ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے حالات کو جوں کا توں پڑا رہنے دیا جائے اور اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہ کیا جائے اور کمشنری پر لعنت بھیج کر پوری توجہ اپنی جائیداد، فارم اور کھیتوں پر دی جائے، کیونکہ فی الحال تو کسی کو اس کی جائیداد اور رقبے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کے تمام کاغذات اس کے پاس بھی تھے، اگر کبھی کسی کو خیال آ بھی گیا تو اس وقت تک وہ اپنی زندگی کو پورا کر چکا ہوگا۔ اس لیے اپنی اس فرصت کو غنیمت جان کر مزے سے فارم کی اور زمینوں کی نگرانی کرے۔ جاری ہے۔